अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है हम उस पर बात करें। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, कैद में हैं, लेकिन महज अगर देखा जाए तो सिर्फ हर तरफ उन्हीं के बयानात सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ हवालों से तकरीबन तमाम मामलात पर अपने बयानात दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगा दिया गया। फ़ैसला साज़ों ने खुफिया इदारों की ये ड्यूटी लगा दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करें। फिर वो ये भी गिला करते हैं कि जेल में उन पर सख्ती है, फिर ये कि उनके साहबजादों से उनकी बात तीसरा हफ्ता नहीं करवाई जा रही, फिर उनकी हमशीरा भी ये बयानात दे रही हैं कि उन पर जेल में सख्ती शुरू कर दी गई है। यानी कि अब से पहले शायद सख्ती नहीं थी और फिर जो गैर रस्मी गुफ्तगू वो सहाफ़ियों से करते हैं, आज उसको डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने जब रोका और ये कहा कि आपको प्रेस टॉक या मीडिया टॉक करने की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पर भी एक मंज़र है जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हमें रिपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कैद में होने के बावजूद मुसलसल सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं और उनके बयानात हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। वो जलसे के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने क्यों मुलतवी किया, कारकुनान के हवाले से, फिर कौन से लोग मुश्किल में पार्टी के साथ थे, कौन से लोग छोड़ गए, उनको वो वापस नहीं लेंगे, अपने दीगर रहनुमाओं को वो साबित कदम रहने की बातें करते हैं। ये तमाम तर्ज अहवाल रोज़ाना की बुनियाद पर ऑलमोस्ट हमें सुनने को मिल रहा है और फिर एक तरफ ये बयानिया कि उन पर सख्ती है और सख्ती शुरू कर दी गई है। जब वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं तो बाकी किस किस्म की सख्ती है जो इस वक्त उन पर मौजूद है, ये कुछ समझ से बालातर है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में इस सारे मामले पर हम बात करें। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून ने जो अहम बयान दिया है वो ये कि पंजाब हुकूमत फ़ैसला करेगी कि बानी पीटीआई का मामला जो है वो फ़ौजी अदालत में भेजना है या नहीं, यानी कि वफाक नहीं, ये मामला पंजाब हुकूमत अब तय करेगी, वो ये फ़ैसला करेंगे। और हम इस तरह की ख़बरें हमें ज़राए से मिल रही थी जब हमने जनरल फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के आगाज़ की बात सुनी कि इमरान खान साहब का 9 मई का मामला भी फ़ौजी अदालत में जाने और उनके हवाले से भी मामलात को आगे चलाने की वहाँ पर बात की जा रही है। बट दिस इज़ येट टू बी डिसाइडेड कि अब ये सारा मामला किस तरफ जाता है। इस वक्त यही एक पूरी की पूरी सूरत हाल है, एक मंजरनामा है जो हमारे सामने है। हुकूमत की तरफ से हम बात करें तो जो बयानात हमें सुनने को मिलते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी के हवाले से या बार बार 9 मई का तज़किरा या 9 मई के मास्टरमाइंड का बदनुमा चेहरा और इस तरह की बातें, या जल्दी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना। तो इतने अरसे से कैद में होकर भी इस वक्त जो मौजूए बहस है वो बानी पीटीआई और मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहरहाल बड़ी जगहों पर हमें नज़र आते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो दूसरा जो अहम मसला वो इस वक्त यकीनन बिजली के बिलों का है। हमने शटर डाउन हड़ताल भी देख ली, उसके बावजूद IPPs के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो रही। जमात इस्लामी जो अपने दिन एक धरना यहाँ पर करके गए रावलपिंडी में और फिर एक मुआहिदा किया हुकूमत के साथ, उस मुआहिदे पे भी कोई समरात उस तरह से या अमल पैरा होती हुई ये हुकूमत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। मज़ीद बिजली महंगी की जा रही है, सस्ती नहीं की जा रही। और फिर हाफिज़ नईम साहब ये बयान देते हैं कि अगर IPPs के पैसे ख़त्म कर दें तो बिल में 25 रुपये फ़ी यूनिट तक की कमी हो सकती है। और ये शरीफ बरादरान को ये बात कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। महंगाई या एक आम आदमी की हालत ज़ार बहरहाल अपनी जगह पर एक मसला है और इसी एक घन चक्कर में दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारे मामले पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ ये सख्ती की बातें हैं, ये सिर्फ महज एक नैरेटिव है, दूसरी जानिब अगर मेरे पास इस वक्त जो बयानात की एक फ़हरिस्त पड़ी है, तकरीबन कमोबेश हर दूसरे दिन इमरान खान साहब के हवाले से उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, उनके बयानात हैं, वो कैद में होने के बावजूद उनके बयानात इस तरह से चल रहे हैं। सख्ती किस किस्म की है, किस सख्ती की तरफ इशारा किया जा रहा है? और अलीमा खान साहिबा हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, लेकिन वो ज़रा हमें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके पीछे फिर गुज़िश्ता हफ़्ते एक जो मामला रिपोर्ट हुआ बुशरा बीबी के हवाले से और अलीमा साहिबा के हवाले से, ये को इस वक्त खींचातानी है पार्टी में कि कौन अब कमांड लेगा इस सारे मामले की? देखिए, सबसे पहले आज से चीज़ नहीं है कि खींचातानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्ट्रक्चर है
اور وہ اس اسٹرکچر کے لحاظ سے چل رہا ہے. ہاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر بعض ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں. ایک گروپ دو گروپ کا آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان کا جو لیڈر ہو وہ نہ ہو تو اس میں ذرا ڈفرینس آف اوپینین بڑھ جاتا ہے, ذرا زیادہ وہ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ایون جیسے آصف علی زرداری صاحب جیسے کمنٹ کر رہے تھے, یا بلاول بھٹو نے جو تقریر کیا تھا, ایسا لگتا ہے ان کے درمیان میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بظاہر تو وہ ہوتا ہے, لیکن پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈفرینسز آف اوپینین ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان کے 2 یا 3 جو لیڈران ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مطلب سننے میں آیا کہ بہت حد تک ایک دوسرے کے خلاف جاتے رہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اس کا کوئی بڑا اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا ایز فار ایز جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, جو مین لیڈر ہوتا ہے وہ انٹیکٹ ہوتا ہے, تو باقی چیزیں چلتی رہتی ہے. اسلام میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین آ جاتے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات جی. اب یہ بات جو جیل کی بات ہے, دیکھیں جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی شخص بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ لوگوں کی چین بول جاتی تھی کہ جب ایک بندہ امریکہ میں کہتا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا, اب اے سی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا, تبھی اتارنے پہ سب کو کے پسینے اتر آتے تھے. اور حالانکہ جب وہ واپس آئے تھے انہوں نے کچھ اور لوگوں کے بھی اے سی لگوا دیے تھے. یہاں پہ عمران اور ان کے جو کمروں کے اگر آپ دیکھیں جس طرح کے وہ بیڈ تھے, جس طرح کے وہ کمرے تھے, یہاں پہ عمران خان کا جو آپ نے کمرہ دیکھا ہے اور جو ہم سب نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ سرکولیٹ ہوا تھا, تو دیٹ واز اے ویری سمپل نارمل روم جیسے کوئی تھی, اس میں کوئی اے سی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس میں جو چیزیں وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں جو چیزیں وہ اپنے اس لحاظ سے یہ ہے. ہاں ان کو ایک فیسلٹی ان کو دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو فٹ رہنے کے لیے, تاکہ میرے پلیٹلیٹ نہ گریں, تاکہ وہ مجھے کسی کو ایفیڈیوٹ نہ دینے پڑے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اینڈ سو فورتھ. اس کے لیے وہ فٹ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے وہاں پہ, عاصم صاحب گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا پلس ریٹ 47 ہے, which is you know an athlete کے لیے this is a very good pulse rate. اور باقی ان سے جب میں ملا تھا he was absolutely fit, healthy, mentally sharp and ہر لحاظ سے. میں نے سینیٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے آپ نے احوال سارا بتا دیا, سختی کی بات ذرا کریں, سختی کیا ہے ان پر, کس قسم کی سختی ہے؟ وہ تو اپنے اوپوننٹس پہ سختیوں کی باتیں ہمیشہ کرتے. بتا دیتا ہوں سختی یہ ہوتی ہے, اچھا سختی کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 سختی یہ نہیں کہ وہاں فزیکل سختی ہے جو باقیوں کے لیے پرابلم تھا کہ وہاں پہ اے سی نہیں ہے یا فلانی چیز نہیں ہے, وہ اس سختی کی بات نہیں کرتے. ایک سختی ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دیتے. میں سمجھتا ہوں کسی کے والدین کے لیے یا کوئی بھی ایسا کہہ دیا ہوتا ہے, ہر ایک کو ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ یا مل لیں یا ٹیلی فون. میں تو یہی سینیٹر صاحب جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ صحافیوں سے اتنے مسلسل وہ بات کر رہے ہیں, 10 بیانات ان کے میرے سامنے پڑے ہیں, ان سے بات کرنے دیتے ہیں, بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے. دیکھیں اس طرح ہے, صحافی ان سے ملنے نہیں جاتے. صحافی بیسیکلی جو کورٹ کیس ہوتا ہے وہ کورٹ کیس میں وہاں پریزنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اوپن کورٹ کیس ہے. یہ ان لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو بجائے ادھر لے جانے کے, کورٹ میں لے جانے کے, وہ کورٹ کو ادھر لے آتے. تو جو صحافی اس کیس کو کور کر رہے ہیں وہ ادھر چلے جاتے, اور وائل دے آر دیئر اس جگہ پہ سوال جواب ہو جاتا ہے. لیکن صحافیوں کو ایز سچ ان سے الگ ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ بھول جائیں, مسپیل کر دیں کہ صحافی ان سے ملنے جاتے. صحافی ان سے ملنے نہیں جاتے. نمبر 2, ایون ان کے جو اپنے ان کے پاس 2 دن ہیں جہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے, ایک ان کے فیملی والوں کے لیے, ایک ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے. پارٹی لیڈرشپ پہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کے مطلب کے 6 بندوں کو ہر تھرسڈے کو ملاقات ہوگی, ½ an hour to 45 minutes, کہ ان سے آپ جو بات چیت کریں گے وہ کر لیں گے, چاہے منکر اور نکیر ساتھ آس پاس کھڑے ہوں, اس کی فکر نہیں ہے, لیکن آپ ان سے بات کریں گے. اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. بلکہ جب میں ملنے کیا تھا مجھے انہوں نے کہا جی آپ ان سے پولیٹیکل بات نہیں کریں گے. میں نے کہا تو ان سے میں سبزی بیچنے کی یا سبزیوں کے ریٹ کی بات کروں گا؟ میں نے کہا کہ میں ان سے پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں ان سے ایڈمنسٹریٹو بات کر رہا ہوں. ہاں جی آپ وہ کر سکتے ہیں. اب اس قسم کی چیزیں. اور اچھا انہوں نے پھر وہ تعداد بھی کم کر دی ہے, پلس اب وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھیجتے ہیں کسی کو نہیں بھیجتے. انتصار پنچوتا کے پاس وہاں پہ تھا یہ کہ وہ اندر جا سکتے, اس کو رائٹ. سینیٹر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا, میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. سینیٹر درانی صاحب, عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک عرصے سے جیل میں ہیں, لیکن
آپ کی جماعت کے جو بیانات ہیں وہ میں رانا نثار صاحب کی بات کروں، احسن اقبال صاحب کی بات کروں، دیگر رہنماؤں کی بات کروں، عطا تارڑ کی بات کروں، جو وفاق کی سطح پر مسلسل عمران خان صاحب کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں، اور پنجاب میں عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ مسلسل بیانات دیتی ہیں. ایک شخص جب جیل میں ہے، ان کو پارٹی کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دی جا رہی، پھر بھی آپ کے لیے یہ جماعت اتنی کیوں درد سر ہے، یا ایک شخصیت اتنی کیوں درد سر ہے کہ آپ کی تمام تر فوکس انہی پر اس وقت مرکوز ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو جی مجھے بہت تعجب ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، اور ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور مجھے ہمیشہ ان سے مطلب وہ ایک معقول بات کرتے ہیں، لیکن مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح وہ ان کی سہولیات یا ان کو تکلیف ہے، ان کو کون سی تکلیف ہے مجھے یہ تو بتائیں نا. مطلب دیسی انڈے کھا رہے ہیں، دیسی مرغی کھا رہے ہیں، دیسی گھی مل رہا ہے ان کو، ایکسرسائز کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ ہے، جرنلسٹ مل رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے ان سے. یہ کون سی سختیاں ہیں؟ یہ تو مجھے تو مطلب اس طرح کے جیل جو ہے نا وہ اللہ سب کو نصیب کرے اگر یہ جیل اسے کہتے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پھر وہ شاید جیل دیکھا نہیں تھا. اگر میں آپ سے، یہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ خواجہ آصف کے لیے مجھے یاد ہے ہم پورا دن 12 گھنٹے بیٹھے ہوتے تھے، ایک لیٹر کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارا جو وہ آتے تھے پروڈکشن آرڈر پہ اپنے، تو ان کے سب جیل ڈکلیئر نہیں ہوتا تھا. خواجہ سعد رفیق کو ڈیلی صبح یہ گاڑی میں لاہور سے بٹھاتے تھے، اور شام کو واپس اسلام آباد لاتے تھے، اور شام کو واپس گاڑی میں بٹھا کے لاہور لے جاتے تھے. اسے کہتے ہیں سر. رانا ثناء اللہ کے لیے جو ہے نا، آپ کو تو ان کا تو کیس سب کے سامنے کھلا پڑا ہے. اور بلکہ اس سے بھی زیادہ میں اگر آپ کو آگے بڑھ کے بات بتاؤں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب آفس جیل میں جب تھے تو سب کو پتا ہے کہ ان کی بیک میں لوور ڈسک میں ان کی جو ہے نا وہ لوور بیک میں ایشو ہے، ان کو جو ہے وہ کمر کا مسئلہ تھا. جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ خان صاحب کو کہ جی ان کی کمر میں مسئلہ ہے، تو ان کے سیل میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، لکڑی کی کرسی تھی، وہ بھی انہوں نے ہٹا دی کہ جس کو اذیت دو اس کو. تو ان کے تو پرائم منسٹر صاحب چیخ کے سب کے سامنے کہتے تھے میں تو انہیں رلاؤں گا، میں تو ان کی چیخیں نکالوں گا. تو ایک بندہ جس کی مائنڈ سیٹ ہی جو ہے نا وہ رلانا، مارنا، چیخیں نکالنا ہے، اور آگے سے ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو دنیا دار کی فیسلٹی مل رہا ہے، کہتے ہیں جی میں تنگی میں ہوں، میں مشکل میں ہوں. پھر مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کس طرح جو ہے نا تنگی سے کہہ رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہو رہی اس بات پہ. آپ نے بات کی کہ جی درد سر ہمارے لیے بالکل بھی یہ درد سر نہیں ہے، یہ اپنے لیے خود ایک درد سر ہے. یہ آپ دیکھیں آئے دن نہیں سینیٹر صاحب، اگر نہیں ہوتے تو اتنے مسلسل تواتر سے بیانات، ہر وقت کاؤنٹر نیریٹو دینا، ان کو بار بار 9 مئی کو یاد کرانا، اگر یہ درد سر نہیں ہے تو اور کیا آپ کے؟ یہ درد سر نہیں ہے. دیکھیں وہ اپوزیشن کا حصہ ہے اس وقت، اور اپوزیشن جو ہے نا وہ یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جو ہے موجودگی چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. تو اگر ہم ان کے اوپر بیان نہیں دیں گے تو ہم کس پہ جا کے دیں گے؟ اس وقت تو اپوزیشن میں سب زیادہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان ایس آئی سی کہیں یا پی ٹی آئی کہیں، جو بھی ان کو کہتے ہیں، تو یہ اس وقت تو سب زیادہ یہی موجود ہے. تو ہماری بیان بازی تو انہی کی طرف ہوگی نا. ہم تو کوئی تھرڈ پارٹی کسی یا کسی اور ملک کے خلاف تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگ انہی کے خلاف ہوگی، اور کوئی سردرد نہیں ہے. ایک روٹین کی چیز ہو رہی ہوتی ہے، روٹین میں جو ہے نا پریس کانفرنسز ہوتے ہیں، روٹین میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اٹس ویری مچ نارمل. رائٹ، اٹس ویری مچ نارمل فار یو. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وسار رانا صاحب، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ساری صورتحال؟ اور بیانات عمران خان صاحب جو بھی دیں وہ بات درست ہے، لیکن جب وہ خاص طور پر یہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے باتیں کرنا، پاکستان ٹوٹنے کی باتیں کرنا، گو کہ حالات اگر بہت سازگار نہیں بھی ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات سے تو اجتناب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. وہ کوئی بھی بیانات دے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے شاید دے دیتے ہیں. نہیں، یہ جو بیانات بنگلہ دیش کے حوالے سے ہیں، یہ کوئی عمران خان نے تو آغاز نہیں کیا. نواز شریف صاحب تو اس سے بھی سخت بولتے رہے شیخ مجیب کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور آن ریکارڈ ہے. عمران خان تو اب انہوں نے یہ آ کے کہیں کوئی ایک ویڈیو جو ہے شیئر کی ہوگی، لیکن نواز شریف صاحب تو بابانگ دخل اور بار بار یہ بات کرتے رہے، اور مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں. تو یہ کوئی خیر اتنی وہ نہیں ہے. ہاں اگر اس میں کوئی ملک توڑنے کی بات کرتا ہے تو ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جب تک ہمارے میں دم ہے ہم تو نہیں اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے دیں گے کسی کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ مقبول لیڈرشپ ہر دفعہ ایک ہی سے حالات سے کیوں گزرتی ہے؟ ذوالفقار بھٹو سے لے کے
बीबी शहीद तक और फिर नवाज शरीफ तक और फिर इमरान खान तक, हमें इस पर ज़रा सोचना चाहिए, सोचना होगा हमें, क्योंकि ये मुल्क अगर चलना है तो ये जाहिर है पॉलिटिशियन ने चलाना है और ये जमहूरियत पे चलना है। तो इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि उस पर इद्दत से लेके और बाकी जो केसेस हैं वो क्यों हैं, और कोई 200-250 केसेस उस पर जो बने हुए हैं वो क्यों बने हुए। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ इस लेवल पे चला गया है कि हमने किसी को फिक्स करना है तो उसके ऊपर इद्दत भी डाली जा सकती है। माजी में भैंस चोरी के मुकदमे भी होते रहे, फवाद चौधरी के ऊपर मोबाइल छीनने का मुकदमा भी बना। तो हमें सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इस वक्त इन हल। राइट, राना साहब की जाने में दोबारा जाऊंगा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की जाने में बढ़ूंगा। सेनेटर साहब, ये जो बयानात पाकिस्तान के, चलें आप बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए जो आप बयान देते हैं, लेकिन आपको मशरकी पाकिस्तान याद आता है, आपको श्रीलंका याद आता है, फिर आपको हालिया जो सूरत हाल बांग्लादेश की बनी, कभी आप लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। ये आपकी जमात पर बहुत सारे सवालात खड़े करता है कि बाकी आपके गिले शिकवे आप जायज़ अपनी जगह अपनी सियासत करें, तनकीद करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये इंस्पिरेशन आप जहाँ से ड्रॉ करते हैं ये कोई एक पॉजिटिव मैसेज या अच्छा पैगाम नहीं देती। ये सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इंस्पिरेशन कहाँ से कर सकते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे अभी राणा साहब बात कर रहे थे कि मियाँ साहब ने या बाकियों ने शायद ज़्यादा इस्तेमाल किया और उन्होंने मुजीबुर रहमान के रेफरेंस से बात की। अगर आपने नहीं सुनी तो प्लीज़ जाके सुन ले कि इमरान खान ने क्या कहा था उस ट्वीट में। उन्होंने कहा था कि आप जाके देख लें कि महमूदुर रहमान कमीशन में क्या हुआ था। देखिए, हमें एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको वहाँ बहुत सख्त ठोकर लगी हो और आपकी हड्डी टूटी हुई हो उस ठोकर की वजह से, और उसके बाद कुछ अरसे बाद आप दोबारा उस रास्ते पे जा रहे हो, तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार तुम्हें याद है ना तुम इधर से गए थे तो तुम्हें ठोकर लगी थी बहुत सख्त किस्म की, तो एहतियात करना। क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार तुम तबाह कर रहे हो मुल्क को या ये कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात ये थी, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की हम बात क्यों करते हैं, या हम जब भी कभी किसी को एक मिसाल देते कि तो उसका तुमने हशर देखा हुआ है, उसका हम हशर इसलिए देते होते हैं कि हम उनको बताते हैं कि यार वो गलतियां नहीं करना, वरना वो एक किस्म के एक इबरत का निशान होता है। तीसरी चीज़ हो जाती है जो आप बता दें बांग्लादेश का। देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उनको उनका हक नहीं मिल रहा था। जब उनको उनका हक नहीं मिल रहा था और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे बैठी हुई थी कि जिसने अपने ओपोनेंट्स को क्या कह सकते हो जेलों में डाल दिया था, और उन्होंने एक शैम इलेक्शंस करवा के और वो किया हुआ था, सारी जगह ली हुई थी, तो वो क्या है 7 महीने नहीं चला सके। वो 7 महीने इसलिए नहीं चला सके कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग द डॉटर के जिसने बांग्लादेश के बानी की वो बेटी थी, लेकिन जब वो इन हरकतों पे आ गई तो फिर लोगों ने उनको नहीं देखा कि वो कौन है कौन नहीं है। हमें वो इस वजह से होता है कि इस वक्त जो हो रहा है वो तकरीबन यही हो रहा है कि इन लोगों ने शैम डेमोक्रेसी और शैम इलेक्शंस के थ्रू ये लोग आके बैठे हुए हैं। अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये तो सर मानना है कि 2018 में अवाम ने आपको भी वोट नहीं दिया था, इख्तिदार नहीं दिया था। जस्ट होल्ड ऑन, मुझे आप बताएं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताएं 2018 में पटन ने कब बताया था कि कितने हल्के निकाल के पटन ने या किसी ने भी बताया था कि उसमें नेशनल असेंबली में 70,000 ज्यादा वोट पड़े और प्रोविंशियल असेंबली में 70,000 वोट पड़े ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि वो कारकुन या वो वोटर्स जो कि गए एक हल्के में, उस हल्के में जो नेशनल असेंबली का वोट था उसमें तो उन्होंने 70,000 वोट डाल दिए, लेकिन या 70,000 लोगों ने वोट डाल दिए, लेकिन उन लोगों ने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज में वोट डालें। और ये चीज थ्रू आउट हो रही है। ये हल्का 130 में भी हुई है, ये हल्का 128 में भी हुई है, ये बाकी जगहों पे भी हुई है। तो ये एक मुसलसल एक पैटर्न है, यही चीज आपको हर जगह नजर आ रही है।
تو اس چیز کو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کہہ رہے ہیں. میں اچھا محمد صاحب ایک چیز میں تو اس ایویڈنس کو لے کر سامنے چل رہا ہوں. مجھے ایک بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ساری بات سن لی، آپ نے میرے الفاظ کو کنڈیم کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ اس سے سبق سیکھتے ہیں. مجھے صرف ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جب 2018 کا الیکشن ہوتا ہے، آر ٹی ایس کی بات آتی ہے، سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے، ان شخصیات کے کلمات وزیر اعظم صاحب اس وقت کے وزیر اعظم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب سب چونکہ آپ اقتدار میں ہیں، سب بہت اچھا اور آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اور جیسے اقتدار سے آپ نکلتے ہیں تو جو ہیروز تھے آپ کے وہ ولنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سارا سسٹم پہ آپ کا سوال اٹھ جاتا ہے. یہ کوئی پھر نظریات تو نہ ہوئے نا، یہ تو پھر صرف اقتدار کے حصول کے لیے ساری کی ساری محنتیں ہوئیں. میں تو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، کیا یہ واقعی ایسا نہیں ہوا یا اس کو بھی آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، بالکل بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، اس کا وہی سسٹم اسی طریقے سے جیسے اس دفعہ وہ کیا ہے جو بھی سسٹم اس دفعہ بنایا تھا وہ بھی بیٹھا تھا اسی طریقے سے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس پہ تو میں نے ایز اے پارلیمنٹری افیئرس کے یہ کمیٹی ہیڈ میں نے یہ تو ابھی میں نے بلایا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ وہ بتائیں کہ یہ آخر وہ کس طریقے سے یہ سسٹم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم فلا ہو جاتا ہے. یہ تو وہ جواب دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ عمران خان نے اوپنلی انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے کہ میں نے واقعی یہ غلط کیا تھا. 2-3 چیزیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن میں نے غلط کیا تھا، ان کے ساتھ مل کے جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا. اب میں اس غلطی کو میں کبھی جسٹیفائی نہیں کروں گا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی تھی تو وہ غلطی ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم جو خواجہ آصف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے ان کے سسر صاحب نے میاں نواز شریف کو یہ ایشورنس دی تھی کہ میرے بیٹے کو بنا دو، اور تبھی یہ آؤٹ آف ٹرن بن گئے تھے، چیف آف آرمی سٹاف بن گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پھر ہم 2019 کی باتیں کرتے ہیں جس میں چاہے خواجہ آصف ہو، چاہے احسن اقبال صاحب ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں جنرل فیض بھی اور جنرل باجوہ بھی یہ دونوں ہم لوگوں سے ملنے آئے تھے، اور ان دونوں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو پنجاب دیں گے، پہلے فیڈرل دیں گے پھر پنجاب دیں گے، اور اس لحاظ سے کریں گے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ تو ساری چیزیں انہی کے لیے کی گئی تھیں، انہی کو واپس لانے کے لیے کی گئی تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان کے اپنے لیڈران کر رہے ہیں، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ڈیفنس کا وہ کر رہے ہیں. اچھا پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب شہباز شریف سے پوچھا تھا، میرے خیال میں یہ خواجہ آصف صاحب تھے یا کوئی اینکر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب خواجہ آصف جب شہباز شریف سے پوچھا ان کے بچوں کے بارے میں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے جو ان کے، انہوں نے کہا یار بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. مطلب ہی ایکسیپٹڈ کہ ان کے بچوں نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا ان سے غلطی ہو گئی ہے. یہ میں سوال آپ سے پی ٹی آئی کا کرتا ہوں، آپ پی ایم ایل این کی طرف چلے جاتے ہیں. میں سمجھ نہیں، میں نے کیا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا، اور اس جواب کے ساتھ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا مواد دے دیا جسٹ فار دا سیک آف یو. میں نے کہہ دیا کہ جو وہ آپ نے بتائی تھی وہ میں نے اعتراف کیا ہے وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں دیٹس ویری گڈ، ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس جو ہے. آگے کر کے چلا گیا اور میں نے باقی بات بتائی ہے. میں نے کہا یہ اس وقت اس ملک میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کا جو پورا کا پورا ڈھانچہ بٹھا دیا ہے. آپ عاطف میاں صاحب کے ذرا ٹویٹس پڑھے، وہ اگر سر آپ نے غلطی کی اور آپ نے غلطی سے سبق سیکھ لیا تو پھر آپ کے اپنے بیان ہیں کہ عوام کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کر سکتی ہیں، فوج نہیں. پھر آپ بات کرنے کے لیے بار بار فوج کی منتیں کرتے ہیں کہ آپ نے بات فوج سے کرنی ہے. آپ کیوں نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرتے؟ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں. اب 2 قسم کی سیاسی جماعتیں، اس کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ایک وہ سیاسی جماعت ہیں جن لوگوں نے اس الیکشن میں فارم 45 کے تحت الیکٹ ہو کر نہیں آئے، بلکہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں مینڈیٹ چور. وہ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی سینٹر صاحب کہ کل کے برے لوگ آج اچھے کیسے ایک دم ہو جاتے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں ایک کی نقلیں اتارتے تھے آپ کے لیڈر اور دوسرے کو جو جلسوں میں کہہ کر مخاطب کرتے تھے. آج وہ آپ کے ساتھ نظریات مل گئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. سر یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی نا کم از کم. اب میں سمجھا دیتا ہوں نا. آپ اب ایک کام کریں نا، کیا پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے زیادہ آپس میں وہ دشمنی تھی؟
نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف سر وہ تو ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. سر میں آپ نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز ریفرنس دے رہا ہوں, ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اتحاد نہیں بنا رہے, ہم ان کے ساتھ مل کے ایک ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ ایشو کیا ہے؟ سینیٹر صاحب ایشو ہے ٹھیک ہے فری سر, فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. پوائنٹ آ گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں شاہ زیب دورانی صاحب کی جانب بڑھوں گا. سینیٹر صاحب باقی تو تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر, اس وقت جو بجلی کے بل ہیں, آئی پی پیز ہیں, مہنگائی ہے, وہ آپ کی جماعت کے لیے ایک بڑا کویشچن مارک, ایک بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایک ایسا لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, اور کوئی بڑا ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی تک آپ. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہم نے ایک دن پہلے دیکھی, آگے دوبارہ اگر جماعت اسلامی یا اور جماعتیں آپ کے لیے کچھ طرح کی موومنٹ بناتی ہیں تو مشکلات تو بہرحال اس حکومت کے لیے بنیں گی. کیا وے فارورڈ ہے آپ کے پاس؟ جی آپ نے جو مہنگائی کی بات کی, اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا ایک ایشو ہے. میاں صاحب نے بھی اس کو اعتراف کیا, شہباز صاحب نے بھی اعتراف کیا. لیکن جی دیکھیں, آپ نے ابھی شٹر ڈاؤن کی بھی بات کی, آپ نے آئی پی پیز کی بات کی. آئی پی پیز کے اوپر تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی جہاں سے بھی ریلیف مل سکے, جیسے 200 یونٹ کا ایک ریلیف ملا, پھر پنجاب حکومت اپنی ریلیف دے رہی ہے. مزید بھی اگر اس میں کوئی اگریمنٹس کو جو ہے نا وہ رینیگوشیٹ کرنا ہے, کرنا پڑے گا, جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے اسپیس ہوگی اس کو بالکل کیا جائے گا. لیکن آپ نے جہاں تک بات کی شٹر ڈاؤن کی, دیکھیں شٹر ڈاؤن میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح جس اکنامک کرنچ سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, اپنے ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا ہے. اب جب ٹیکس بیس کی وائڈن کرنے کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے رجسٹریشن کا عمل آتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو ہر حالت میں رجسٹر کروانا ہے, چاہے وہ ایک نامنل سے اماؤنٹ پہ ہو, چاہے وہ 12,000 روپے پورے سال کے ہو, یا کوئی بھی ایک فگر ہو. یہ دیکھیں کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتا, اور یہ سب اس بات سے اگری کرتے ہیں. لیکن اگر ہم, اور اس وقت ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ دس از دا آئی تھنک لاسٹ چانس, اگر ہم اس وقت بھی اگر اس طرح کے ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے وہ ایک بڑی خطرناک گھڑی ہے. تو لیکن ہم تو دیکھیں اس سے ایک قدم اور بھی آگے جا کے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ڈیمیج کرتے ہوئے, اپنے پولیٹیکل ووٹ کو ڈیمیج کرتے ہوئے ہم اس طرح کے بولڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اگر ہمیں عوام کا خیال نہیں ہوتا, یا اگر ہمیں اس ملک کا خیال نہ ہو, تو پھر ہم بھی جو ہے نا وہ جاتے جاتے اپنے مطلب ہم بھی کسی طرح سے فیول کی پرائسز گرا دیتے, آئی ایم ایف کی ڈیل توڑ کے, ہم کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ کہ جی ہمارا ووٹ بینک کہیں پہ ڈیمیج نہ ہو. ہمارے لیے جی سیاست زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے ریاست زیادہ امپورٹنٹ ہے. ریاست ہماری پرائیورٹی ہے, اور ریاست سے ہی ہم ہیں. ہم ریاست کے لیے ہم نے وہ, چاہے وہ آئی پی پیز کا ڈیسیجن ہو وہ بھی ہمیں لینا پڑے گا, چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ڈیسیجن ہو وہ بھی ہمیں لینا پڑے گا, چاہے وہ ٹیکس براڈننگ ہو, اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ڈیسیجن ہو. فار ایگزامپل جیسے آج کل حالات کی بات ہو رہی ہے, ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اس کے لیے بھی بولڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف دی وے جا کے لڑنا پڑے گا ان سے. کوئی ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے, ہم اس پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم بلوچستان پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, سیاست پہ کوئی, اس پہ ٹیررزم پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس کی ریڈیگیشن اور سینیٹائزیشن کے لیے اس کے اوپر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنے ہر چیز کو اسٹیک پہ لگا کے اس ریاست کو بچانے کے چکروں میں, ہم اپنی پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے تو بدنامی ہوگی, مجھے پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے تو یا میرا ٹرائل اگر ہوگا تو مجھے جو ہے وہ ملک کی بدنامی ہو جائے گی. ہم خود پرستی میں یا خود پسندی کے عالم میں گھرے ہوئے نہیں ہیں. یہ صرف خان صاحب ہیں جو صرف میں کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ شروع بھی میں سے ہی ہوتے ہیں اور ختم بھی میں پہ ہی ہوتے ہیں. رائٹ, وہ شروع بھی میں سے ہوتے ہیں اور ختم بھی میں پہ ہوتے ہیں. میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر اب از دیر اینی وے فارورڈ کہ کس طرح سے چیزوں نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمران خان کے لیے ریلیف, بہت ساروں کا ماننا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے, اور یہ جو معاملہ آپ کا فوجی عدالت میں لے جانے کی بات ہے, اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے پھر معاملات کس طرف جائیں گے, یا ان ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ افہام و تفہیم سے چیزیں حل ہو جائیں, نہ کہ مزید خرابیاں پیدا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اگر تو سب سے پہلے تو یہ پروونس کا اختیار نہیں ہوتا, یہ فیڈرل اختیار ہوتا ہے کہ وہ کو لے کر جائیں ادھر فوجی عدالتوں کی. فوجی عدالتوں میں نمبر 3, اگر یہ اس طرح کریں گے تو ملک کو بہت سخت نقصان. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ
इन चीजों से उनको नुकसान नहीं होता, तो वो बहुत गलत है। इन चीजों से मुल्क को होता है। अब मैंने पहले एक टाइम में एक दो दफा कहा, मैंने कहा देखिए अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमें हर को एक स्टेप पीछे रखना पड़ेगा, और उसमें जो मेरी नजर से जिनको पहल करना है, और ये मैं नहीं कहता हूँ कि आउट ऑफ द वे पहल करें, मैं ये कहता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ पहल करें। अकॉर्डिंग टू द लॉ है हमारे पास देखिए CRPC 4971 वो आपको क्या कहता है, जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट दी है, वो आपको क्या कहता है, कोई बच्चा हो, कोई औरत हो, और या कोई मर्द हो जो बीमार हो, उसको बेल, अगर वो किसी भी चीज में भी हो, उसको बेल का हक मिलता है। तो हमारे पास बीमार है, आप CRPC 4971 के तहत या प्रोसिक्यूशन जो है वो उनकी बेल पे ऑब्जेक्टिव ना करे, उनको बेल दे, ठीक है, वह उसके केसेस खत्म ना करे, उनको बेल दे दे। दैट विल बी द फर्स्ट वो है। इसमें जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के इंक्लूडिंग इमरान खान जितने भी हैं, उनमें किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, तो आप सबसे पहले मत खत्म करें, उनको जेल से बाहर निकाले, और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। मैं समझता हूँ उसके बाद से जब ये एक CPM हो जाएगा तो उसके बाद से चीजें ठीक तरह चलनी हो जाएंगी, और उसके बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि सब पॉलिटिकल को मिल के सिविल सुप्रीमेसी के हाथ से चाहिए ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। अगर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं आती, आप 10 से 30 छोड़े 30 अरब डॉलर ले, वो बिल्कुल ऐसे निकल जाए धरती में से पानी, ये चीज कभी स्टेबल नहीं। और आपने देखा है कि 2-3 सालों में आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, आपका मुल्क बहुत ज्यादा डिस्टेबल होना शुरू हो गया। और इन सब चीजों का ये याद रखिए, टेररिज्म का डायरेक्ट लिंक है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के साथ। हम लोग जो खुश हो रहे हैं, और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एहसास कर रहा हूँ, हम लोग खुश हो रहे हैं कि मोदी ने हमें कह दिया कि आपका वो जरा बेहतर हो गया। इससे पहले जिस हालत था उसको अगर आप पढ़ें, जिसको C- कहते हैं, वो होता है एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। राइट सेनेटर साहब, राइट सर, पॉइंट आ गया आपका। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।